अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम कॉटेज इंडस्ट्री के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम का होस्ट डॉक्टर इकबाल खान। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम कॉटेज इंडस्ट्री है, इसके अंदर स्मॉल इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ डिस्कस करते हैं बल्कि उसके साथ जो स्मॉल इंडस्ट्री की रूह रवां हैं, जो इस इंडस्ट्री के दस्ते बाजू हैं, जी बिल्कुल सनती कारकुन, सनती वर्कर, उनके भी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम बात भी करते हैं और उनके मसाइल को फोकस भी करते हैं। ये भी यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूंगा व्यूअर्स के इस प्रोग्राम में हम थोड़ा आगे जाके कैटेगोरिकली भी आपको डिफरेंट इंडस्ट्री का काम करने का अंदाज़, उनकी अहमियत, उनकी फजीलत, उनके प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट। इस वक्त क्योंकि हम कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में मौजूद हैं, तो मेरे पस मंज़र जो बिल्डिंग है, ये इनके बड़े ही बुलंदो बाग दावे हैं। आज हमने देखना ये है कि ये इनके जो दावे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से ये इस इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट्स की खिदमत करने पर, जो इनकी ड्यूटी है खिदमत करने पर मामूर है। तो आइए अंदर चल के हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। इस वक्त हम इस ऑफिस के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त बात करेंगे मेजर तारिक हुसैन साहब, सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के, जो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट टाउनशिप लाहौर फाल करती है। इनसे जानेंगे कि इनका इदारा गिरती हुई मुआशी हालत और गिरती हुई इंडस्ट्री, जो इस वक्त हमारी कौमी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर स्मॉल इंडस्ट्री ज़ब्बोहाली का शिकार है, इनका इदारा और ये वज़ारत खुद किस तरह से उनकी मसाइल के ऊपर उनकी निशानदेही करते हुए उनका हल तलाश करते हैं और किस तरह से उनकी ये मदद करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। मेजर तारिक हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रॉयल न्यूज़ के लिए हमें वक्त अनायत किया। क्या कहेंगे इस वक्त इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, बिलखुसूस आपके पास, ख़ास तौर पर कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री स्टेट के अंदर, थोड़ा तारफ़ भी करवाते जाएँ कि इस वक्त कितने यूनिट हैं और किस तरह से ये काम कर रहे हैं और जो इनके मसाइल हैं वो क्या है और उनका हल क्या है इस बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री का तारफ़ बहुत ज़रूरी है और उसको मद्देनज़र रखते हुए 2 अप्रैल 2004 में ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मर्ज़ वजूद में आया। जब ये मर्ज़ वजूद में आने से पहले ये LDA के पास इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था और जब ये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट आया तो जितना LDA की पार्ट्स थी इस बोर्ड में जम हो गई, जो कि प्रेजेंटली इस वक्त जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है ये 16 मेंबर्स पे मुश्तमिल है, जिसमें से 11 जो मेंबर्स हैं वो रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और वो नॉमिनेटेड बाय द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थ्रू CM सेक्रेटेरिएट, और रिमेनिंग जो 5 मेंबर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स उन्हें कहते हैं। उनमें से एक DCO लाहौर है, उसके अलावा MD वासा है, चेयरमैन लेस्को है और इसी तरह CCPO हैं। और ये इन चीज़ों को, ये पांचों के पांचों को जब हम कलेक्ट करें तो 16 ये बनते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर। बेसिकली ये पर्पस ये था इसको ऑटोनमस बॉडी बनाने का कि जितने भी इश्यूज हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को बीच में शामिल करने का ये था कि जितने भी इश्यूज फेस करती है इंडस्ट्री, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, सुई गैस से हो या दूसरे वासा से रिलेटेड हो या PHA से रिलेटेड हो, LDA से रिलेटेड हो, ताकि ये जो हमारी क्वार्टरली मीटिंग होती है उस पे ये लोगों को हम बुलवा के DGs लेवल पे या उनके डायरेक्टर लेवल पे आए, प्रॉब्लम सुने और बैठ के उसका बेहतर तरीके से सलूशन निकाले राइट एट द स्पॉट। ये मकसद था इसका। सेकेंडली ये जो बोर्ड बना ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मर्ज वजूद में आया अप्रैल 2004 में। प्रेजेंटली यहाँ पे 526 इंडस्ट्रीज हैं और
تقریباً اس وقت جو پریزنٹ رننگ اسٹیٹ میں ہے وہ تقریباً 450 انڈسٹریز چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بورڈ آف مینجمنٹ جو ہے وہ تقریباً ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے روڈز کا. اس کے علاوہ ان کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اپنا سسٹم ہے. اس کے علاوہ ان کا سیکیورٹی کا اپنا سسٹم ہے, فائر فائٹنگ کا اپنا سسٹم ہے. دے ڈونٹ بینگ آن دی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. یہ اپنا خود بخود یہ ان کا سسٹم خود یہ اپنا سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر یہ چلتا ہے. گورنمنٹ سے انیشلی سپورٹ لی گئی فار دی انفراسٹرکچر تھرو پڈمک جو ہمارا مین ہیڈ آفس ہے پڈمک ہے. اس کے امبریلا میں قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے ایک ورک کر رہی ہے. اور اسی طرح یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جب یہ 2004 میں جتنی بھی پنجاب کی ریکگنائز انڈسٹریل اسٹیٹس تھی اس کو ایک فورم پہ اکٹھا کیا انڈر دی امبریلا آف پڈمک. اور پڈمک جو ہے پڈمک یہ مخفف ہم کہتے ہیں, بیسیکلی اس کا پورا نام ہے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی. اس کے انڈر یہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ از ون آف دی انڈسٹریل اسٹیٹ, سندر انڈسٹریل اسٹیٹ another, اینڈ تھرڈ از دی ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ. اور اس کے علاوہ اور بھی نئی انڈسٹریل اسٹیٹ بن رہی ہیں. میں یہاں پہ ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, یہاں پہ کلسٹر آف انڈسٹریز ہیں, خاص طور پہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ ڈائنگ یونٹ ہم کہہ سکتے ہیں. اس پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں, اس پہ فوڈ سے بیوریج سے, اور اس طرح مسلینیس انڈسٹریز ہیں جو کہ جس کو ہم اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو بورڈ آف مینجمنٹ جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہے, مکمل انفراسٹرکچر کو لک آفٹر کر رہے ہیں, ڈرینیج سسٹم اس کے سارا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہوتے یہ جو پریزنٹلی جو انرجی کرائسس چل رہا تھا جس پہ کافی سب کو پتہ ہے کہ پورے پنجاب کی انڈسٹری پہ اثر پڑا. بورڈ آف مینجمنٹ اپنے طور پہ اس کو ایک تو پاور جنریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں تھرو پڈمک یہ سارا چل رہا ہے سلسلہ کہ جی کسی یہ اس طرح اپنا ہم الیکٹریسٹی میں خود کفیل ہو جائیں جو کہ ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس پہ ہوپ فلی کچھ ہو جائے گا. مین وائل اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے بورڈ آف مینجمنٹ جو ہے کامن فلڈ اینڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے پوری انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک جگہ پہ لگا رہا ہے, جس کے لیے گورنمنٹ نے آلریڈی سی ایم پنجاب نے میاں شہباز شریف صاحب نے زمین الاٹ کر دی ہوئی ہے انڈسٹریل اسٹیٹ میں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی لینڈ تھی وہ اس طرح انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو تھوڑی سی فارمیلٹی ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. اور اس طرح یہ بورڈ آف مینجمنٹ سیلف ہیلپ بیسس کے اوپر ادھر یہاں پہ سی پی ٹی جسے ہم کامن فلڈ اینڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے گا, تو تاکہ اس سے پوری جو انڈسٹری ہے اس پہ جتنے خاص طور پہ جو فارن بائر جو تھے ان کا ایک سول پوائنٹ تھا کہ جی یہاں پہ انڈسٹری لگائی جائے, تو یہ کامن فلڈ اینڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا. ادروائز آپ کی پروڈکٹ جو جتنی بھی ہے وہ فارن کنٹری میں نہیں جا سکیں گی. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بورڈ آف مینجمنٹ اس طرح بھی ایک قدم بڑھایا ہوا ہے تاکہ یہاں پہ کامن فلڈ اینڈ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ جائے. میرے دادا صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت جس بلڈنگ میں ہم موجود ہیں, یہ جو آپ کا آفس سیٹ اپ ہے بورڈ آف مینجمنٹ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ, بظاہر تو آپ کی جو ڈیوٹی ہے جو آپ کے فرائض ہیں وہ ہے انڈسٹری کا خیال کرنا, انڈسٹری کی خدمت کرنا. ہم جہاں بھی کہیں گئے ہیں, رائل نیوز جہاں بھی کہیں پہنچا اس نے دیکھا کہ انڈسٹری اس وقت بند ہو رہی ہے اور صنعتی مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے اس ادارے کا, اس چھوٹے انسٹیٹیوشن کا آپ تعارف کروائیں, اور اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے فعال کرتے ہیں آپ انڈسٹری کی بحالی کے لیے. سب سے پہلے تو میں ایک چیز گوش گزار کروں گا کہ جب پہلے ایل ڈی اے تھا, ایل ڈی اے میں ٹرانسفر کیسز ہوتے تھے سارے, اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا, لینتھی پروسیجر تھا جس سے کلائنٹ بھی بھاگتے تھے, سارے سال لگ جاتا تھا, اور کوئی لیٹیگیشن کا معاملہ ہوتا تھا اس پہ مسئلہ مسائل رہتا تھا. بورڈ آف مینجمنٹ جب سے اسٹیبلش ہوا تو انہوں نے ڈائریکٹ ٹیبل پہ ڈیلنگ جو پارٹیز تھی جو کہ ہمیں کیسز ٹرانسفر ہوئے تھے بورڈ آف مینجمنٹ کو,
کہ LDA سے اس کو ٹیبل پہ کلائنٹ کو بلوا کے اس کے ساتھ ون ونڈو آپریشن کے تحت کرتے ہوئے وہ ایک تو وہ اسپیڈی آپریشن کیا, اسپیڈی ٹرائل کیا اور اس پہ ڈیسیژن دیے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہ جو ادھر انڈسٹریلائزیشن میں اس نے ڈاؤن سائزنگ کی. لیکن یہاں پہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جو کہ ہمیں پریز کرنا چاہیے اچھی چیز کو. پاسٹ میں بھی لوگوں نے کیا, گورنمنٹس نے, اس گورنمنٹ کا جو انڈسٹری اسٹیٹ کے حوالے سے جو کہ انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے. جی میجر طارق صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی باتوں سے تو یوں لگتا ہے کہ شاید آج کے انڈسٹریلسٹ کو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رائل نیوز جہاں کہیں بھی پہنچا صنعت کاروں کی آواز سننے کے لیے, کاٹیج انڈسٹری مالکان کی آہ و فغاں سننے کے لیے, تو ہمیں تو بے شمار پرابلم ملے ہیں. اس میں جو اس وقت میجر پرابلم سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس انرجی کرائسس سے حکومتی عدم دلچسپی سے جہاں پر صنعت کار سفرنگ کر رہا ہے, اس کے ساتھ وہاں پہ جو صنعتی مزدور ہے ان کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فاقہ کشی پر آنے پر مجبور ہے. حکومت کی کیا پالیسی ہے کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو بے روزگار نوجوان ہو رہا ہے, کس طرح سے اس کی روک تھام کریں گے, کس طرح سے نئے سرے سے آپ اس کا روزگار کا جو اہتمام کر پائیں گے؟ میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں. بے روزگاری پوائنٹ آف ویو سے انڈسٹریلسٹ کا جو پرابلم ہے ڈیو ٹو انرجی کرائسس, انہوں نے بکا ہے کہ جی اس طرح بند ہو رہی ہے انڈسٹری جو ہے سارا. جو میں یہاں پہ مینشن کروں گا, اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ جو پہلے انرجی کرائسس نہیں تھا تو یہ بوم پہ فیکٹریز چل رہی تھی. ابھی انرجی کرائسس کی وجہ کر کے فیکٹری اونرز نے ڈاؤن سائزنگ ضرور کی ہے. اس ڈاؤن سائزنگ کا یہ اثر ہوا ہے کہ جو کافی حد تک لیبر کو فارغ تو ہوا ہے, لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کا ایک نعم البدل نکالا کہ انٹرنشپ پروگرام شروع کیا, یوتھ انٹرنشپ پروگرام. میں اس حوالے سے نہیں, میں ایک نان پولیٹیکل فگر ہوں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن میں صرف ایک اچھی چیز کو جو پریز کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک یہ انٹرنشپ پروگرام ہے 3 مہینے کے لیے جو قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کو 500 انٹرنیز دیے گئے ہیں جن کی انڈکشن ہے. اس میں گورنمنٹ کا یہ ہے کہ انہوں نے پرووائڈ کیا 500 انٹرنیز کی لسٹ. میں نے انہیں کال کیا آن دی بہاف آف بورڈ آف مینجمنٹ کر کے ان کو فردر انڈسٹریز میں انڈکٹ کیا. اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو انڈسٹریلسٹ نے اپنی ڈاؤن سائزنگ کی ہوئی تھی جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی لینتھ جو لیبر کی اس نے رکھی ہوئی تھی, اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تاکہ اپنی کمپیٹیبلٹی پیدا کر سکے, گڈز میں مارکیٹ کو میٹ کر سکے. اس نے کم کیا, اس سے اس کی پروڈکشن بھی کم ہو گئی. لہٰذا جب اس کی انڈسٹری میں 2-2, 4-4, 5-5 اس کی فیکٹری میں انٹرنیز گئے ہیں, اس کا یہ فائدہ اس کو ہو گیا, ایک تو اس کو ہیومن ریسورس اویلیبل ہو گیا اور فیکٹری بھی اس کی چلنی شروع ہو گئی جو کہ پہلے جس اسٹرینتھ سے چل رہی تھی اس کی کاسٹ بھی اس کو منیمائز ہوگی کیونکہ اس کی پے جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب 3 منتھ کے لیے دے گی. یعنی کہ اگر میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ایک فیکٹری میں 3 بندے جاتے ہیں, ہیومن ریسورس میں 3 پرووائڈ کرتا ہوں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں, تو اس کی 10,000 روپے پر منتھ اس کی پے گورنمنٹ آف پنجاب نے دینی ہے تھرو بینک آف پنجاب. اس کا کارڈ بن جائے گا. مالک جو ہے فیکٹری اونر جو ریزیڈنٹ ہے اس نے ایک پیسہ بھی نہیں دینا, اس نے 30,000 روپیہ اس کو گورنمنٹ آف پنجاب دے گی 3 انٹرنیز کا. اس کے عوض میں اس کو یہ ہو جائے گا انٹرنیز کو بھی جاب مل گئی, جو بے روزگار انڈسٹری سے نکلے تھے دوبارہ انڈسٹری میں ان کی کھپت ہو گئی, اور مالک کے لیے یہ فائدہ ہو گیا کہ اس کو فردر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کے بغیر ایک ہیومن ریسورس اویلیبل ہوا, اس نے اس کو سوفٹ کیا اچھی اینگل سے کرتے ہوئے. اس کو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 3 بندے گئے ہیں, ایک بھی اگر اس میں انڈکٹ ہو جاتے ہیں آفٹر 3 منتھ اور باقی جو 2 بچتے ہیں ان کو ایک انٹرنشپ سرٹیفکیٹ اچھی کمپنی سے مل جاتا ہے. ان کے لیے یہ فائدہ ہوگا کسی لوور انڈسٹری میں جب وہ پریزنٹ کریں گے اپنے آپ کو, ان کو بھی جاب اپرچونٹی مل جائے گی. میجر صاحب, آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, کر سکتے ہیں؟ جی, یہ کارڈز ہیں 76 کارڈز میں یہ لے کے آیا ہوں جو کہ میں نے صبح 76 کو لوگوں کو بلوا لی ہے. فرسٹ فیز میں ان کے ہینڈ اوور کروں گا,
اور یہ لوگ جائیں گے پنجاب بینک کی کسی بھی برانچ میں، یہ جا کے اس کارڈ کو along with CNIC کے پریزنٹ کریں گے، اکاؤنٹ کھولیں گے، اور فردر جو فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد ان کو اپنا جو گورنمنٹ آف پنجاب نے ان کی پے 10,000 فکس کی ہے وہ ان کو ملے گا. ہمارے ساتھ اس وقت کچھ انڈسٹریلسٹ موجود ہیں جو بڑی میں سمجھتا ہوں مینجمنٹ ان کے پاس نشستیں ہیں ڈفرینٹ یونٹس کے اندر، ایز اے ایڈمن ایز اے مینجمنٹ بیٹھتے ہیں. یہ لوگ صنعت کار نہیں ہیں، ورکر ہیں. ان کی زبانی معلوم کرتے ہیں کہ انڈسٹری، گرتی ہوئی انڈسٹری کی جو صورتحال ہے، گرتی ہوئی ملکی معیشت کی جو صورتحال ہے، اس کے اوپر ان کے کیا کمنٹس ہیں. انڈسٹری آگے ہی جو ہے اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور باقی دیکھیں نا آپ کی میکسیمم جو بڑی انڈسٹری ہے وہ آپ کی بنگلہ دیش سری لنکا چلی گئی. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ سبسڈیز دے رہے ہیں وہاں پہ، انرجی کے ہی مد میں سبسڈیز دے رہے ہیں. اب آپ بنگلہ دیش کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 90% ٹیکسز کی وہاں پہ چھوٹ دے رہے ہیں. اگر آپ اپنی انڈسٹری وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں، حکومت کو اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو بہت سیریسلی اس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جو بحران ہے انرجی کرائسس، یہ صرف اور جگہوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، بیسکلی سب سے زیادہ آپ کے نقصان آپ کی انڈسٹری کو پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ملک بہت آئندہ فیوچر میں جو ہے بہت بڑے بحران کا سامنا کرتا ہے. ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے، اس وقت کہ ہم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ میں کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے یہ ایک یونٹ ہے. اچھا، اس میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ اس وقت جو مزدور کی صورتحال ہے، اس کی زندگی کی انتہائی نگفتہ بے. تو میں سمجھتا ہوں مینجمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آپ ہیں، آپ اپنے انسٹیٹیوشن سے ڈیفینیٹلی بڑی اچھی سیلری گیٹ کرتے ہوں گے. بالکل. اپروکسیمیٹلی کتنی؟ اپروکسیمیٹلی 40-50 جو بھی ہمارا. اب آپ اس میں بھی دیکھیں کہ ایکسپینسز جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، ملک میں چیزوں کی ریٹ بڑھ رہے ہیں، جو میڈیوکر ہیں انہیں سب سے زیادہ نقصان پیدا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں وہ اب جو جتنی کنزیومر گڈز ہیں جب وہ خریدنے جاتے ہیں، ان میں اب دیکھیں اب جو آپ مین آپ کا جو انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے آپ کا جو آپ اس کو ٹیکسٹائل یونٹ کو دیکھ لیں، آپ ٹیکسٹائل یونٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو اب پہلے جو ایک آپ چیز مطلب ایک کپڑا جو ہے 200 روپے کا لیتے تھے، اب وہ 800 اور 1000 روپے جا چکا ہے. تو مطلب یہ تو بیسک ضرورت نا، روٹی کپڑا مکان جو ایک حکومت سلوگن لے کر نکلی تھی کہ ہم جی روٹی کپڑا مکان، مطلب وہ تو اب اس سلوگن کے اگینسٹ چل رہے ہیں. اچھا مطلب آپ نے میں سمجھتا ہوں اپنی آمدن اور اپنے اس کے بعد ایکسپینس میٹ اوور ہیڈز بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اس کے ساتھ اپنا ایک مہینہ گزارتے ہو. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ایک مزدور ہے سر، ایک صنعتی مزدور جس کی آمدن ایک مہینے کی بمشکل 10 اور 12 ہزار روپے بنتی ہے، بہت زیادہ بتا رہے ہیں جی، شاید اوور ٹائم ملا کے کچھ جو ہے ہمارے یہاں پہ جو یونٹ لگے ہوئے ہیں وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بن. اب وہ یہ کہتے ہیں، ان کا جو مطلب مین ہماری جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے ہمیں ڈائریکٹلی بجلی نہیں ملے گی، ہمارا یونٹ نہیں چلے گا، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم لوگ اوور ٹائم مزدوروں کو کیسے دیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ٹائم سلوٹ میں بس کام ختم کر کے انہیں بھیج دیں جتنا ہمارا کام، کیونکہ کام ہی نہیں ہے اتنا. جس حساب سے کام ہوگا اسی حساب سے آپ کو اوور ٹائم ملیں گا. اب ایک کمپنی کمائے گی تو وہ اپنے وہی جو بات پرانی آ گئی کہ اب کمائے گی تو وہ اپنے امپلائیز کو دے گی. اب جو یہاں پہ جو میکسیمم پے اسکیل ہے اس وقت مزدوروں کا، جو مزدور طبقہ ہے اس کا 7 سے 8 ہزار روپے میکسیمم سے پے اسکیل ہے. اب کبھی ان کے اوور ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی نہیں لگتا. تو اب آپ ایک اندازہ لگا لیں، اس وقت گھر کا جو ایک عام گھر کا کرایہ ہے وہی میرے خیال سے 8 سے 10 ہزار روپے ہے. آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے عام سی جگہ پہ، اور اس سے زیادہ آپ جس طرح اس پہ ایکسپینسز لگا لیں تو بتائیں وہ لوگ کہاں سے خرچہ پورا کریں گے اور کس طرح چلائیں گے اپنا سرکل. حاکم وقت اور حکام بالا جو خواب خرگوش میں محو ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے کہ کیا کریں وہ؟ ان لوگ وہ تو اس وقت میرے خیال سے جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں. مطلب آپ کی انڈسٹری کو یہ نقصان پہنچا کے آپ کی جو مین گوادر پورٹ تھی اس کا انہوں نے اس کو بیچ دیا ہے ایک طرح سے دوسرے مالک کو، جو آپ کی مین ریڑھ کی ہڈی تھی. اگر اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے یوز کرتے، ہماری انڈسٹری اور فلورش کرتی. مڈل ایسٹ کا گیٹ وے تھا یہ. ابھی کچھ اور دوست کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جو بالکل اسی انڈسٹریل اسٹیٹ سے ہیں. یہ یونٹ باہر سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ایکسپورٹر ہوتے ہیں. سر یہ ایکسپورٹر تھے. اچھا. اب یہ گزشتہ 2 سال سے بند پڑی ہے بوجہ بجلی گیس. اسی کرائسس میں آگے وہ سروائیو نہیں کر پائے تو انہوں نے لہٰذا بند کر دی ہے. ہم بھی بس رکھوالی کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو کیا بناتے تھے پہلے؟ سوس بناتے تھے پہلے. اور کہاں بھیجتے تھے؟ امریکہ جاتی تھی.
لیکن بعد میں ہمارے کافی زیادہ کسٹمر ڈسٹرب ہوئے, آرڈر نہیں بھیج سکے. پھر انہوں نے کلیم کر دیا کافی, جو ہم ابھی تک پے کر رہے ہیں, پیسے روک لیے کیونکہ ہم ٹائم پہ آرڈر نہیں دے سکے, شپمنٹ نہیں دے سکے. ہم تو سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہیں بنگلہ دیش شفٹ ہو جائے مطلب, لیکن ابھی کچھ وہ بھی فائنل نہیں کر پا رہے کیا کرنا چاہیے ہمیں. اور میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اس قوم پہ رحم کرے. تھینک یو. بالکل جیسے ہمارے ان ساتھی نے, میرے اس مزدور ساتھی نے اپنی اس بند فیکٹری کا ماجرا سنایا کہ وہ بند ہو گئی ہے اور مالکان انتہائی پریشان ہیں کہ دوبارہ سے کس طرح سے اس یونٹ کو بحال کیا جائے. اس پروگرام میں ہم ابھی آگے چل کے اور بات کرتے ہیں مختلف مزدوروں سے اور مختلف صنعتی یونٹس کے مالکان سے کہ وہ اس حصے میں کیا کہتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پورے ملک میں اس وقت سوئی گیس اور انرجی کرائسس چل رہے ہیں اور یہاں پہ کیونکہ کنٹینیوس ٹیکسٹائل سیکٹر میں سوئی گیس کی بندش ہے. ہفتے میں ابھی لاسٹ ویک میں گورنمنٹ نے ہمیں 2 دن کے لیے گیس دی ہے, جس سے فیکٹریوں میں تھوڑا بہت جو ہے اس فیکٹری میں کام چلا ہے. رات کو کنٹینیوس پچھلے 2 سال سے مسلسل لائٹ جو ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے جا رہی ہے. ان ساری باتوں نے اس انرجی کرائسس کی وجہ سے ہمارا جو اوور آل ٹوٹل یہاں پہ لوگوں کی اسٹرینتھ تھی وہ ہمیں تقریباً اس کو 40% پہ ہمیں ریڈیوس کرنا پڑا ہے. کچھ لوگ ورکرز جو ہمارے ریگولر تھے ان کو ہم نے چھٹیوں پہ بھجوایا ہے اور کچھ ورکرز جو ہیں وہ ہمیں لے آف کرنا پڑا ہے. یہ صرف اس انڈسٹری کی بات نہیں ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر میں اوور آل اس وقت بحران کا شکار ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے جو میئرز ہیں وہ لیں, کیونکہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ اس ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بہت سارے ورکرز جو ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا روزگار پورا نہیں ہو رہا وہ چھوڑ کے نوکریاں اپنے گاؤں کو چلے گئے ہیں. ہمارے پاس زیادہ ورکرز کانٹریکٹ پہ ہوتے ہیں اور کانٹریکٹ ورکرز اس لیے اپنے گاؤں کو یا پیچھے وہ جہاں کے وہ رہنے والے تھے واپس چلے گئے ہیں کہ فیکٹریوں میں اب اس ریشو سے باہر سے آرڈر بھی نہیں آ رہے, کیونکہ ہمارے جو بائرز ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ اسٹیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ آرڈرز جو ہیں وہ زیادہ بنگلہ دیش میں چلے گئے ہیں اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں. اور ہم ہمارا جو بنیادی سیکٹر تھا اس کو ہماری گورنمنٹ نے اگنور کیا ہے, جس کی وجہ سے آج مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور انڈسٹریاں جو ہیں وہ یہاں پہ بند ہیں اور بالکل ایسا وہ لوگ بے حسی کا شکار ہیں, کیونکہ ملک میں ٹریڈ یونین یا ملک میں کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو ورکرز کی نمائندگی کرے اور ہمارے جو حکمران ہیں انہیں اپنے ہی معاملات سے فرصت نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج یہ جو انڈسٹری آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیکٹریاں جو یہاں پہ ہزاروں مزدور کام کر رہے تھے آج یہ وہاں پہ ان کی تعداد جو سینکڑوں ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں بہت اہم جو میئرز ہیں وہ لیں تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے وہ چلے اور لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بحال ہو. جب انڈسٹری چلے گی تو پھر اولڈ ایج بینیفٹ بھی ہوں گے اور سوشل سیکورٹی بھی ہوگی. یہاں پہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے کہ کسی محکمے نے یہاں پہ ہمیں دھاندلی سے یا پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہو, لیکن انڈیویجول کیسز ایسے ضرور ہوں گے. لوگ اپنے طور پہ اس طرح کے معاملات چلاتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں اس طرح کا کوئی ایسا جو معاملہ نہیں ہے. پروگرام میں دیکھا کہ انڈسٹریلسٹ اپنے پرابلمز کے اوپر کس طرح سے آہو فغاں کرتا ہے, لیکن حکومتی اداروں کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے. ان کے خیال میں نہ انرجی کرائسس ہے, نہ اس وقت کوئی بحران ہے اور نہ ہی ادارے اتنے زیادہ بند ہو رہے اور نہ ہی صنعتی مزدور بے روزگار ہو رہا ہے. سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جو کیفیت ہے بالکل ایک مسیحا کی ضرورت ہے. اس وقت جو حالات و واقعات ہیں, جس تیزی کے ساتھ یہ یونٹ بند ہو رہے ہیں, اگر حکومت نے اس کے اوپر فوری طور پر کوئی اپنا مستحکم پالیسی نہ اپنائی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی یہ ضب و حالی کا شکار ہو جائے گی اور اس کے پرابلمز اور بڑھ جائیں گے. یقینی طور پر حکومت کو انڈسٹریلسٹ کے مسائل کو دور کرنا ہوگا تاکہ جہاں پر ملک کی معیشت کو مزید استحکام ملے وہاں پر ہماری جو لیبر ہے, ہمارا جو مزدور ہے, جو وطن عزیز کا سرمایہ ہے, اس کے گھر کے اندر بھی خوشحالی آ سکے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے. اپنے میزبان ہوسٹ ڈاکٹر اقبال خان کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.